बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। पिछली गुफ्तगू तलाक़ के हवाले से की थी और अभी उस पर कुछ मज़ीद वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि तलाक़ के कई अहम मसाइल हैं जिनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। लेकिन सर दस्त जो मौजूदा वीडियो है, ये एक वीडियो मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली साहब की किसी ने मेरे साथ शेयर कर दी, जो सूरह अज़-ज़ुमर की आयत नंबर 19 की तफसीर करते हुए उन्होंने गुफ्तगू की है। चूँकि मुफस्सिर नहीं है, ख़ुद साख्ता मुफस्सिर है, और फिर जो कहते हैं ना कि नीम मुल्ला ख़तरा ईमान, वो हाल है उनका। उन्होंने तफसीर को जिस अंदाज़ में मुफस्सिरीन तफसीर करते हैं कि सारे कुरान मजीद की तमाम आयात को सामने रखते हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फ़रामीन को सामने रखते हुए, ताकि किसी भी आया मुबारका की ऐसी तफसीर ना हो जाए कि जो कुरान मजीद की ही किसी दूसरी आया मुबारका के ख़िलाफ़ हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी फ़रमान के ख़िलाफ़ जाती हो। वो सारी चीज़ें जब उनके सामने होती हैं तब वो तफसीर करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें बरकत भी अता फ़रमाता है। मगर ये इनका चूँकि एक पहले से ज़हन बना होता है, उस ज़हन के मुताबिक ये आयात को इस्तेमाल करते हैं। मैंने कुरान मजीद की बहुत सारी जगहों पर देखा, इनकी तफसीर का अंदाज़ यही है। अभी ये आया मुबारका कुरान मजीद की, अफ़मन हक़्क़ अलैहि कलिमतुल अज़ाब अफ़अन्त तुनक़िज़ु मन फ़िन्नार आज़ाब, भला बताओ तो कि जिसके ऊपर अज़ाब अल्लाह की तरफ से पक्का हो चुका है, अफ़अन्त तुनक़िज़ु मन फ़िन्नार, तो ए नबी अलैहिस्सलाम आप ऐसे शख्स को छुड़वा लेंगे आग से? लो जी, कोई और है गुंजाइश है? ये सिंगुलर के सीगे से नबी अलैहिस्सलाम को खिताब हो रहा है कि जिसके ऊपर हमने अजाब का फैसला कर दिया है, अफ़अन्त, ए नबी क्या तुम तुनक़िज़ु मन फ़िन्नार, बचा लेगा ऐसे शख्स को जिसको हमने आग में फेंक दिया? तो लेकिन मुसलमान क्या कहता है? मुसलमान कहता है जी खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। हाँ, और अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, ए नबी अलैहिस्सलाम, अफ़मन हक़्क़ अलैहि कलिमतुल अज़ाब, जिसके ऊपर अल्लाह ने अजाब का फैसला कर दिया, अफ़अन्त, क्या तुम तुनक़िज़ु मन फ़िन्नार, ऐसे शख्स को आग से बचा सकते हो? सरकार, मैं फिर वही जुमला बोलांगा, जो रब कुरान और सुन्नत में आया वो और है, और जिस रब का तारुफ हमारे आबाओ अजदाद माँ बाप और उलमा ने करवाया वो रब और है। ये देख लें, वरना किसी ने ये शेर कहने थे। देख लें कितने सख्त आयात हैं ये। लाकिनल्लज़ीन इत्तक़ौ रब्बहुम, इसके अंदर जो एतराज़ की चीज़ें हैं वो ये है कि इंजीनियर साहब ने इस आया मुबारका की रोशनी में, यानी आयत का तर्जुमा करते हुए, तर्जुमा तो ठीक कर दिया कि वो शख्स, भला जिस शख्स पर अज़ाब का हुक्म ठीक तरीके से साबित हो चुका, हक़ साबित हो चुका, जिस पर अज़ाब का फ़ैसला हो चुका, तो क्या आप उसे जहन्नुम से छुड़ा लेंगे? ये आया मुबारका के अल्फाज का तर्जुमा यही बनता है। मैंने जो मेरे मोबाइल में एक आप कह लें इस्लाम 360 ऐप है, उसमें उन्होंने काफ़ी सारे लोगों का तर्जुमा दिया हुआ है। जूनागढ़ी साहब का, तकी उस्मानी साहब का, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का, अमीन हसन इस्लाई साहब का, कादरी साहब कायद मोहतरम का है, निगत हाशमी का है, मौदूदी साहब का है। काफ़ी सारे लोगों के तर्जुमे हैं उसमें। मैंने उन सबको देखा, तर्जुमों को। उसके अलावा जो मैं देख सका, शाह अब्दुल कादिर साहब का तर्जुमा मेरे पास पड़ा घर में, मैंने उसको देखा। मौलाना महमूद हसन साहब के तर्जुमा को मैंने देखा। ग़ुलाम रसूल सईदी साहब के तर्जुमा को मैंने देखा। यानी जो मुझे मुमकिन हो सके तराजिम को मैंने देखा। तराजिम में वैसे एक बात मैं यहाँ पर फिर कहूँ, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो आपके सामने की हुई है कि जो इरफानुल कुरान, हुज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी का तर्जुमा। बहरहाल मुझे सारे तराजिम को पढ़ने के बाद इरफानुल कुरान को जब मैंने पढ़ा नाज़रीन कराम, फिर मुझे ये बात नज़र आई कि मुख्तसर सी ब्रैकेट्स वो काम कर देती हैं जो बड़ी बड़ी तफासीर से हम लेते हैं, जो दर्जनों बाज़ का सफ़हात या दर्जनों आप यूँ कह लें लाइनें पढ़ कर जो बात समझ में आती है, बाज़ का डॉक्टर साहब की एक मुख्तसर सी बात उस सारी बात को समझा देती है। यहाँ पर जिस किसी ने भी तर्जुमा किया, मैं अब सारे तराजिम को आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन जितने तराजिम मुमकिन है 2-3 आपके सामने रख देता हूँ। मौलाना महमूद हसन साहब का तर्जुमा अगर आपके सामने रखूँ, ये उलमाए देवबंद में से हैं। उन्होंने लिखा, भला जिस पर ठीक हो चुका अज़ाब का हुक्म, भला तू खलास कर सकेगा उसको जो आग में जा पड़ा? उसके बाद शाह अब्दुल कादिर साहब के मौज़िल कुरान में जो तर्जुमा लिखा है, भला जिस पर ठीक चस्पा हो चुका अज़ाब का हुक्म, भला तू खलास करे बचा सकेगा आग में पड़े को?
احمد علی لاہوری صاحب جو شیخ التفسیر کہلاتے ہیں علماء دیوبند میں ہی، انہوں نے کہا کہ پس کیا جسے عذاب کا حکم ہو چکا ہے نجات والے کے برابر ہے؟ کیا آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں جو آگ میں ہے؟ شاید ہو سکتا ہے چھڑا سکے کا لفظ ہو، لیکن یہ اس طرح آیا ہوا ہو۔ اس کے علاوہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے جو ترجمہ کیا کہ جس کے متعلق عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیا آپ اس کو دوزخ سے چھڑا لیں گے؟ اسی طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ترجمہ کیا، تو کیا وہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی نجات والوں کے برابر ہو جائے گا؟ تو کیا تم ہدایت دے کر آگ کے مستحق کو بچا لو گے؟ یہ سارے تراجم جب دیکھے تو ان کے ساتھ تفسیر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ میں پڑے لوگوں کو چھڑائیں گے۔ اب اس میں جو آگے مرزا انجینئر صاحب نے جو ایک بات کی کہ مسلمان یہ شعر پڑھتا ہے خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، گفتگو کے آخری حصے میں اس کی طرف جاؤں گا کہ اس شعر کے بارے میں میری رائے کیا ہے یا اس شعر میں بات گفتگو کیا ہے، میں وہ کروں گا اللہ رب العزت اور حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کے حوالے سے۔ لیکن ابھی جو بات کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آگ میں پڑے کو چھڑائیں گے؟ جواب ہے ہاں، چھڑائیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی صحیح احادیث اس پر میں آگے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عقیدہ شفاعت مسلمانوں کا قرآن اور حدیث سے مسلمہ طور پر ثابت عقیدہ ہے، جس کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ اس آیہ مبارکہ کو دیکھتے ہوئے بعض معتزلہ نے، میرے پاس معتزلہ کی تفاسیر موجود ہیں، میں نے دیکھا انہوں نے یہ بات کی ہے معتزلہ نے کہ کبیرہ گناہ پر شفاعت جائز نہیں ہے، یعنی کبیرہ گناہ کے اوپر جو لوگ پکڑے ہوں گے ان کی شفاعت ممکن نہیں ہوگی۔ لیکن تمام ائمہ اہل سنت نے اس چیز کا انکار کیا۔ کبائر کی وجہ سے آگ میں پڑے ہوئے لوگوں کو حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھڑائیں گے۔ اگر یہ سوال ایسے ہی ہو کہ کیا جو آگ میں جا پڑا آپ اسے چھڑا لیں گے، جواب ہے ہاں، چھڑا لیں گے۔ پھر آیہ مبارکہ تو اس کا انکار کر رہی ہے بظاہر جو نظر آ رہا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ناظرین کرام، اس کے لیے تفاسیر پڑھنی پڑیں گی، اس کے لیے تفاسیر کو دیکھنا پڑے گا، اور تفاسیر بعض اوقات آیات کا جو معنی کے ساتھ دوسری آیات کو دیکھتے ہوئے، دوسری احادیث کو دیکھتے ہوئے جو تفسیر کرتی ہیں، اس آیہ مبارکہ کے فقط اس آیت کے ظاہری ترجمے کے مطابق نہیں بھی ہوتی تفسیر۔ جیسے یہاں پر اب یہ بظاہر انکار نظر آ رہا ہے کہ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ میں پڑے کو نہیں چھڑائیں گے، تو پھر عقیدہ شفاعت کہاں گیا جو حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درجنوں حدیثوں سے ثابت ہے کہ آقا آگ میں پڑوں کو چھڑائیں گے؟ تو پھر یہاں میٹر کیا ہوا، مسئلہ کیا ہے؟ اس مسئلے کے لیے آپ تفاسیر کو پڑھیں یا پھر عرفان القرآن پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ اس کو پڑھ لیں۔ آپ اگر اس میں دیکھیں گے تو میں نے جب اس کو دیکھا تو مجھے خوشی ہوئی، صرف ایک لفظ کا اضافہ کر کے انہوں نے ساری وہ کنفیوژن دور کر دی جو مرزا انجینئر محمد علی صاحب پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ جس کنفیوژن کو انہوں نے جان بوجھ کے پھیلایا، میں نہیں مانتا کہ ان کے سامنے قرآن مجید کی باقی آیات نہیں ہیں، لیکن چونکہ ان کا اپنا ایک عقیدہ بن چکا ہے تو قرآن مجید کی جو آیت ان کے اس خود ساختہ عقیدے کو سپورٹ کرتی ہے وہاں پھر وہ ذرا زور دے دیتے ہیں اور پھر شعر پڑھتے ہیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جہاں خرابیاں ہیں، جو انہوں نے خرابیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، اللہ انہیں جزا دے، لیکن اس کے بدلے میں یہ کام کرنا کہ جو صحیح عقائد ہیں ان پر بھی ہاتھ صاف کرتے جائیں، ہم اس چیز کی ان کو اجازت نہیں دے سکتے۔ یہاں پر عرفان القرآن کو جب آپ اٹھاتے ہیں تو اس میں ترجمہ کیا، ذرا غور سے سنیے گا۔ فرمایا بھلا جس پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا تو کیا آپ اس شخص کو بچا سکتے ہیں جو دائمی دوزخی ہو چکا ہو؟ یہ جو دائمی لفظ ہے نا ناظرین کرام، ایک لفظ بریکٹ کے اندر، جو دائمی دوزخی ہو چکا ہو، اس نے سارا مسئلہ حل کر دیا کہ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزخ میں پڑوں کو چھڑائیں گے، لیکن جو شخص کافر ہے وہ دائمی دوزخ میں ہے۔ آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ خلود فی النار جن کو قرآن نے روک دیا، قرآن نے جن کے لیے اعلان کر دیا، یہ کافر اور مشرک لوگ ہیں، حتیٰ کہ قاتل جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا کہ جس شخص کسی نے جان بوجھ کر قتل کیا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، کہ اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو وہاں بھی علماء نے لکھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے قتل مسلم کو جائز سمجھ کر اپنے لیے
کفر کا راستہ اختیار کر لیا، یا پھر خلود کا معنی یہ کیا کہ ایک لمبا عرصہ رہے گا، وگرنہ مسلمان کے لیے خلود فی النار نہیں ہے۔ تو جو دائمی جہنم ہے وہ کفار کے لیے ہے، تو کفار کی حضور علیہ السلام شفاعت نہیں کریں گے۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے گناہگاروں کے لیے ہے، کفار کے لیے نہیں ہے، نہ مشرکین کے لیے ہے۔ اور یہ آیہ مبارکہ جن کا انکار کر رہی ہے وہ کفار اور مشرکین ہیں۔ آپ جس کی مرضی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ہر تفسیر میں یہی معنی ملے گا جو ڈاکٹر صاحب نے صرف ایک لفظ دائمی لگا کر معنی کلیئر کر دیا۔ بعض لوگ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ کوئی تفسیر نہ پڑھیں جی، صرف قرآن کا ترجمہ پڑھیں، ناظرین کرام وہ بھی محض اس لیے کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو پچھلا ترجمہ یاد نہیں ہوتا، کچھ آیات کو پڑھ کے وہ اپنے عقیدے بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ان کے سامنے آپ عرفان القرآن رکھیں، یقین جانیں یہ ایک ایسا مکمل ترجمہ ہے کہ آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو تفاسیر کی آپ کو ضرورت پیش نہیں آتی، اور بہت ساری جگہیں جہاں پر ذہن میں خلفشار پیدا ہو سکتا ہے، انسان غلط عقیدے کی طرف جا سکتا ہے، وہاں ایک چھوٹی سی بریکٹ وہ کام کر جاتی ہے جو بڑی بڑی تفاسیر کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر اللہ رب العزت نے پہلے اعلان کر دیا ہوا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ باقی سارے گناہوں کو، جو اس کے علاوہ جو سے چھوٹے گناہ ہیں ان کو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ اور یہاں پر شرک میں کفر بھی اس سے موجود مراد ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانے اس کی معافی نہیں ہے، ماننے والے کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ اب جو یہاں قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں جو انجینئر صاحب نے بیان کر کے تھوڑی سی گفتگو میں یہ ایک انداز دینا شروع کیا کہ شاید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم میں پڑوں کو نہیں چھڑائیں گے، تو میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ممکن ہے مضمون لمبا ہو جائے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ شفاعت کے مضمون پر یہ میری گفتگو کمپریہنسو اور مکمل ہو۔ میں نے صرف ایک حدیث کی کتاب کنسلٹ کی ہے، اور وہ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری۔ امام بخاری کی صحیح کو میں نے اٹھایا، باقی تمام کتاب الشفاعت سے بھری پڑی ہیں۔ مسلم کو اٹھائیں، ترمذی، ابن ماجہ، امام نسائی، امام طبرانی، امام حاکم، جس بھی کتاب حدیث کو اٹھائیں آپ کو شفاعت کا چیپٹر ملے گا، کئی احادیث ملیں گی، درجنوں احادیث ہیں جو اس پر گفتگو کرتی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے صرف اور صرف بخاری شریف سے چند احادیث رکھتا ہوں، اور اس سے یعنی ان احادیث سے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا، اور اس کے ساتھ میں نے ایک حدیث پاک لی مسند امام احمد بن حنبل سے۔ یہ بھی چونکہ ایک کمپریہنسو حدیث ہے، آپ اس کا نمبر نوٹ کر لیں، حدیث نمبر 13069 13069 13069 نمبر حدیث پاک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا کہ میں اولاد آدم کا قیامت کے دن سردار ہوں گا، مجھے اس پر فخر نہیں ہے، اور میں پہلا شخص ہوں جس کے لیے زمین کو پھاڑا جائے گا قیامت کے دن، مجھے اس پر فخر نہیں ہے، اور میں پہلا شخص ہوں جو قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ یہ اس حدیث پاک کا مضمون ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت کیا ہوگی، یہ امام بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4712۔ میں آگے بھی جا کر اس حدیث کی طرف آپ کو ریفر کرتا چلا جاؤں گا۔ 4712 نمبر حدیث امام بخاری کی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ جب لوگ میرے پاس آئیں گے اور میرے پاس آ کر شفاعت کی بات کریں گے تو میں فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، میں اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ رب العزت میرے لیے اپنی حمد کے کوئی دروازے کھولے گا۔ ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِن مَحَامِدِهِ، اللہ مجھے اپنی حمد کے کوئی الفاظ سکھائے گا، میرے اوپر کھول دے گا۔ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا، اور اپنی بہترین ثنا مجھے عطا کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَمْ يَفْتَحُ عَلَىٰ أَحَدٍ قَبْلِي، اور مجھ سے پہلے وہ الفاظ کسی پر نہیں کھولے گئے، اور میں جب ان الفاظ سے اللہ کی تعریف کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے فرمائے گا اے محمد ارفع رأسک، اپنا سر مبارک اٹھائیے، سر انور، سل تعطیٰ، آپ سوال کریں آقا آپ کو عطا کیا جائے گا اے میرے حبیب، واشفع تشفع، اے میرے پیارے آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت مانی جائے گی، فارفع رأسی، میں اپنا سر اٹھاؤں گا، فاقول امتی یا رب امتی یا رب امتی یا رب، حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے اللہ رب العزت کی حضور سوال کریں گے، اور ہوگا کیا؟ امام بخاری کی ہی ایک حدیث پاک اگلی اٹھائیں، حدیث نمبر 3340
3340 نمبر حدیث ہے۔ آقا نے اس میں یہی تفصیل ہے، آقا نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا، اور تمہیں معلوم ہے کہ کس طرح اللہ تمام مخلوق کو ایک چٹیل میدان میں جمع کرے گا، اس طرح کہ دیکھنے والا سب کو ایک ساتھ دیکھ سکے گا، اور آواز دینے والے کی آواز ہر جگہ سنی جا سکے گی، اور سورج بالکل قریب ہوگا، اور اس وقت میں کوئی شخص اپنے قریبی شخص سے کہے گا الا ترون الی ما انتم فیہ الی ما بلغکم، دیکھتے نہیں کہ سب لوگ کس پریشانی میں مبتلا ہیں، ہم مصیبت کی کس حد کو جا پہنچے ہیں، الا ترون الی من یشفع لکم الی ربکم، کیا تم ایسے شخص کو نہیں دیکھنا چاہتے جو اللہ کی بارگاہ میں، تمہارے رب کی بارگاہ میں ہم سب کی شفاعت کرے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اس وقت لوگ سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت ہی لطیف مضمون ہے، اور استعانت، استغاثہ کہ بہت سارے مضامین ان احادیث سے جو شفاعت کے باب میں یہاں جو مضمون اب آ رہا ہے اس سے کلیئر ہو جاتے ہیں کہ مدد مانگنا کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس دن آواز دے رہا ہوگا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ رب العزت لوگوں کے سامنے ہوگا، اور حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث ہیں، لوگ اس وقت اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر ایک کو رب ذوالجلال کا جلال نظر آ رہا ہوگا، اس پریشانی کے عالم میں اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت تلاش کر رہے ہیں، براہ راست اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کریں۔ وہ رب جو اس دنیا میں شاہرگ سے زیادہ قریب ہے وہ وہاں بھی قریب ہے۔ اللہ رب العزت کی سماعت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، وہ ساری چیزیں جو آج اس دنیا میں ہے قیامت کے دن بھی بعین ہی وہی ہوں گی۔ اور ناظرین کرام، جو چیز آج اس دنیا میں شرک ہے وہ کل قیامت کے دن بھی شرک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا کا شرک کوئی اور ہو تو قیامت کے دن کا شرک کوئی اور ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تمام لوگوں کا اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے کسی اور کی طرف جانا، لوگ کہیں گے چلو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کی تعریف کریں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ نے اپنی روح پھونکی، پھر آپ کو تمام ملائکہ سے سجدہ کروایا، پھر آپ کو تمام اسماء کا علم عطا کیا، پھر آپ کو جنت میں ٹھہرایا، الا تشفع لنا الی ربک، کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ الا تری ما نحن فیہ وما بلغنا، کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہم کس مشکل میں ہیں اور ہماری مصیبت کس حال کو جا پہنچی؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے، یہ وہی پیچھے حدیث نمبر 4712 میں بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے ربی غضب غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ، میرا رب آج بہت غصے میں ہے، اتنا غضب میرے رب کو پہلے کبھی نہیں آیا۔ لوگوں ولا یغضب بعدہ مثلہ، اور اس کے بعد بھی کبھی ایسا غضب نہیں ہوگا۔ وَنَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ، اللہ نے مجھے اس درخت سے روکا تھا، فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي، میں نے اس کی نافرمانی کر دی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور میری جان نفسی نفسی کہیں گے۔ ناظرین یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فنسیہ کہہ کے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمُ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے گناہ کی نفی کی ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی عاجزی تھی، انکساری تھی، جو وہ اس بات کو جو وہ ان کا نسیان تھا اسے اپنا گناہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہی مناسب تھا کہ وہ ایسے ہی سمجھتے۔ آپ نے فرمایا اذهبوا إِلَىٰ غَيْرِي، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سنو، اذهبوا إِلَىٰ نوح، جاؤ نوح کے پاس، فَيَأْتُونَ نوحًا، وہ سارے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں کہا لوگوں سے کہ سیدھا اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے، وہ تو 170 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پکڑنا نیک ذوات کا، مقدس ذاتوں کا اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں کہا لوگوں سے کہ اپنے اعمال کا وسیلہ دے دو۔ یہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ حدیث پاک بہت سارے مسائل کو حل کرتی ہے، اور یہ مضمون تفصیلی ہے، سارے کو سن لیں انشاءاللہ العزیز، آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں انت اول الرسل الی اہل الارض وسماک اللہ عبدا شکورا، اے سیدنا نوح علیہ السلام، آپ زمین والوں کی طرف اللہ کے پہلے رسول بن کر آئے، پہلے ان سے پہلے انبیاء تھے، یہ پہلے رسول تھے، اولو العزم من الرسل میں پہلا نام انہی کا ہے۔ وسماک اللہ عبدا شکورا، اور اللہ نے آپ کو عبدا شکورا کا لقب دیا قرآن مجید میں۔
اللہ نے آپ کے لیے کہا کہ آپ عبد شکور ہیں، تو آپ اتنے اللہ کو پیارے ہیں۔ اما ترا الی ما نحن فیہ الا ترا الی ما بلغنا، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کس مشکل میں ہیں اور ہماری مشکل کس حد کو جا پہنچی ہے؟ الا تشفع لنا الی ربک، کیا آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ ایت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ تم نبی علیہ السلام کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ فیأتونی، پھر وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں سجدے میں گروں گا۔ آگے ایک تفصیل ہے، مگر ایک بات ہے کہ اس حدیث پاک میں یہ حدیث نامکمل ہے۔ اس حدیث کے راوی خود کہتے ہیں، محمد بن عبید جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں لا احفظ سائرہ، میں بات پوری یاد نہیں رکھ سکا۔ انہوں نے صرف 2 نبیوں کا نام لے لیا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا۔ آگے کیا ہوا اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام بخاری کی حدیث نمبر 3361، 3361 نمبر حدیث کو آپ مطالعہ کریں۔ اس میں اس حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ یہ ساری پچھلی بات تو ہے ہی، مگر اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا، سیدنا نوح علیہ السلام نے لوگوں کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ یہ ہے لوگوں توحید، حضرت آدم علیہ السلام کی توحید، حضرت نوح علیہ السلام کی توحید، کہ وہ واپس اللہ کی طرف نہیں بھیج رہے، وہ بھیج رہے ہیں انبیاء کی طرف۔ انبیاء کو وسیلہ بنانا، انبیاء سے شفاعت حاصل کرنا، یہ عقیدہ انبیاء کا ہے۔ یہ کسی کا دنیا میں یہاں کسی بریلوی، کسی سنی، کسی فلاں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ وہی ہے جو قرآن اور سنت سے ہمیں مل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو ان سے لوگوں نے جا کے ایک عرض کی، ان سے جا کر سوال کیا، انت نبی اللہ فعلیہ من الارض وخلیلہ من الارض، کہ آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں۔ انت نبی اللہ وخلیلہ من الارض، آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں اس دنیا میں۔ اشفع لنا الی ربک، ہمارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کریں۔ تو فیقولو، تو اس وقت انہوں نے کہا فذکر کذباتہ نفسی نفسی، وہ انہوں نے 3 چیزیں جو آپ کے توریہ کے طور پر کچھ الفاظ بولے تھے آپ نے 2-3 مقامات پر، کبھی موقع آیا تو آپ کے سامنے کہہ دوں گا۔ ایک بار حضرت سارہ کے لیے کہہ دیا تھا کہ میری بہن ہے، اور اپنے ذہن میں اسلامی بہن مراد لیا تھا، حالانکہ وہ آپ کی زوجہ تھی، بادشاہ پکڑ رہا تھا عورتوں کو۔ ایک دوسرے وقت میں آپ نے فقال انی سقیم کہہ دیا، جب لوگ سارے عبادت کے لیے جا رہے تھے تو آپ کو بھی نکالنا چاہا تو آپ نے فنظر نظرۃ فی النجوم، قرآن کہتا ہے آپ نے تاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں۔ وہ روحانی بیماری، تنگی کی طرف اشارہ تھا کہ مجھے تنگی ہے میرے دل میں تمہارے اس شرک کی وجہ سے، تمہاری ان بت پرستیوں کی وجہ سے۔ تو وہ ان لوگوں کو جانے دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کو یاد کیا کہ جیسے بھی تھا، بہرحال اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے غلط بیانی کی تھی، حالانکہ تھی نہیں، یہ ان کی اپنی عاجزی ہے جو انہوں نے یہ الفاظ بول دیے۔ اذهبوا الی موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید یہ ہے کہ یوں نہیں کہا کہ واپس اللہ کی طرف جاؤ، وہ فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے۔ اس سے آگے حدیث پاک آگے کیا ہوا؟ حدیث نمبر 6565، 6565، یہ میں ساتھ انگلش میں اس لیے بتاتا ہوں کہ میرے کئی اسٹوڈنٹ، میری اپنی بھتیجی گھر میں، وہ میں جب 65 بولوں تو وہ کہتے ہیں چاچو یہ 65 کیا ہے؟ یہ 65 ہے۔ آپ اس حدیث پاک کو دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بھیجا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کی توحید کیا ہے؟ آپ فرمائیں گے جاؤ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ میں یہ کام نہیں کرتا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں سے آگے اگر آپ نے دیکھنا ہے حدیث نمبر امام بخاری کی، وہ جو پیچھے میں نے کہی حدیث نمبر 4712، اسی والا مضمون ہے۔ وہاں فقط یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب سجدے میں جائیں گے، اللہ کے محامد اور اللہ کی حسن ثنا کریں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اٹھیں، اور کچھ لوگوں کو جن کے لیے جنت بلا حساب ہے، جنت کے دائیں دروازے سے انہیں داخل کر دیں، حالانکہ ان کے پاس اختیار ہے جہاں سے مرضی داخل ہو جائیں۔ مگر یہاں اس حدیث پاک میں جو حدیث نمبر 6565 ہے، اس میں ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ثم اشفع فیحد لی حدا، پھر میں شفاعت کروں گا اور اللہ میرے لیے ایک حد مقرر کرے گا کہ اتنے لوگوں کی، اتنے ایمان والوں کی کر لیں آپ شفاعت۔ ثم اخرجہم من النار، میں لوگوں کو آگ سے نکالوں گا۔ انجینئر صاحب، افانت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ اس کو نکال لیں گے جو آگ میں ہے؟ ہاں،
میرے آقا آگ والوں کو نکالیں گے، مگر قرآن نے جو وہاں پوچھا وہ کفار کی بات ہے، وہ پیچھے قرآن مجید کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہے، ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کے بغیر بات نہ کریں۔ وہاں جو پیچھے ساری بات ہو رہی ہے وہ مشرکین اور کفار کی ہو رہی ہے۔ مسلمان جو دوزخ میں جائیں گے، مسلمان جو آگ میں جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو وہاں سے نکالیں گے، مگر جن کے لیے دائمی جہنم ہو چکی ان کو نہیں نکالیں گے میرے آقا۔ نہ حضور علیہ السلام کا یہ مقام ہے، نہ حضور علیہ السلام کو ان کے نکالنے کی اجازت، اس کی خواہش نہیں کریں گے میرے آقا۔ یہاں پر حضور علیہ السلام نے فرمایا ثم اخرجہم من النار، پھر میں ان لوگوں کو آگ سے نکالوں گا، وادخلہم الجنۃ، پھر انہیں جنت میں داخل کروں گا، ثم اعود، میں پھر واپس لوٹوں گا، فاقع ساجدا مثلہ فی الثالثۃ او الرابعۃ، پھر اس کے بعد دوبارہ سجدہ کروں گا، تیسری بار بھی، پھر یا پھر چوتھی بار بھی، حتی ما بقی فی النار الا من حسبہ القرآن، پھر جہنم میں یہاں تک کہ وہی لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روکا ہوگا، باقی سارے لوگ میں جنت میں لے آؤں گا۔ اب آپ بتائیں حضور علیہ السلام جہنم سے نکالتے ہیں یا نہیں؟ اب قرآن کس نے روکے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے مفسر ہیں، تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں جب یہاں پر پہنچتے تھے وہ کہتے تھے اے وجب علیہ الخلود، یعنی وہی لوگ رہ جائیں گے جن کے لیے دائمی جہنم رہ جائے گی۔ یہ وہی تفسیر ہے جو پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے عرفان القرآن میں ایک دائمی لفظ لگا کر پوری تفسیر کر دی، افانت تنقذ من فی النار۔ اب اس کے بعد یہی حدیث پاک پوری تفصیل کے ساتھ حدیث امام بخاری نے روایت کی، حدیث نمبر 4476، 4476 نمبر حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ پوری بات جو میں آپ کو اوپر سنا چکا ہوں، یہ بیان ہونے کے بعد صحابی کہتے ہیں آقا نے فرمایا الا من حسبہ القرآن ووجب علیہ الخلود، جس کو قرآن نے روکا ہوگا اور جس پر خلود لازم ہو چکا ہوگا، دائمی جہنم میں رہنا۔ اور امام بخاری نے کہا یہاں پر، ابو عبداللہ البخاری وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ قول اللہ تعالیٰ خالدین فیہا، جو اللہ نے فرمایا نا کہ یہ لوگ خالدین فیہا جہنم میں رہیں گے، وہی لوگ رہ جائیں گے، باقی سارے جنت میں حضور علیہ السلام لے جائیں گے۔ ناظرین کرام، آقا علیہ السلام کے پاس سارے انبیاء نے بھیجا۔ یہ بہت ہی ایمان افروز نکتہ ہے اور بڑی مزے کی بات ہے۔ سارے نبیوں نے، حضرت آدم علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے پاس براہ راست لوگوں کو نہیں بھیجا، انہوں نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس۔ نوح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی کو جانتے تھے، مگر انہوں نے لوگوں کو بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی دعائیں کرتے رہے تھے، ربنا وبعث فیہم رسولا، وہ دعائیں کرنے والے۔ انہوں نے براہ راست حضور علیہ السلام کے پاس نہیں بھیجا، انہوں نے فرمایا جاؤ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ کیوں؟ ناظرین کرام، تاکہ قیامت کے دن بھی ہر کسی کو پتہ چل جائے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ شاید فلاں فلاں نبی رہ گئے تھے، اگر ان کے پاس جاتے تو وہ بھی شفاعت کر دیتے۔ اللہ رب العزت نے وہاں فقط اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان حبیبی دکھانی تھی۔ لوگ سارے نبیوں سے ہوتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار، یہ شفاعت، یہ حضور علیہ السلام کو مقام، یہ مرتبہ کیوں ملا؟ اس کے پیچھے بھی بات سن لیں ناظرین۔ آقا کی امت سے محبت، حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک امام بخاری کی حدیث نمبر 6304 6304 نمبر حدیث ہے۔ آقا نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابت یدعو بہا، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے مستجاب، قبول ہونے والی دعا، اور وہ اس نے دنیا میں کر دی۔ وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں دعا بچا کے رکھوں اور قیامت کے دن شفاعت کے لیے استعمال کروں۔ حضور نے اپنی وہ دعا بچا لی۔ یہی مضمون حدیث نمبر 6305 میں بھی ہے، 6305۔ کل نبی سأل سؤالا او قال لکل نبی دعوت قد دعا بہا، ہر نبی کے پاس ایک سوال کا اختیار تھا، ہر نبی نے وہ اختیار استعمال کر لیا۔ مگر قربان جائیں میرے مصطفیٰ کریم پر، فاستجیبا، ان لوگوں کی دعائیں، ان انبیاء کی وہ دعائیں قبول ہو گئیں۔ فجعلت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ، میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کے رکھی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت، اور جب آقا لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لائیں گے تو کیا ہوگا؟ حدیث بخاری یہ حدیث نمبر 6566، 6566 نمبر حدیث ہے، اور یہ تمام احادیث بخاری سے، میں نے آپ کو بتایا میں کسی دوسری کتاب کی طرف نہیں گیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یخرج قوم من النار بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیدخلون الجنت یسمون الجہنمیین۔ حدیث میں ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ جہنم سے نکل کے جنت میں جائیں گے، ان کا نام ہی جنت میں جہنمیین ہوگا، انہیں جہنمی کہا جائے گا، جنت میں ان کا نام جہنمی ہوگا، یعنی جہنم سے رسول اللہ نے چھڑا کے ان کو جنت میں بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آگے آقا علیہ السلام کے حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 7509، 7509 حدیث پاک، آقا نے فرمایا اذا کان یوم القیامت شفعت، قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا اور میں کہوں گا اے اللہ ادخل الجنت من کان فی قلبی خردلۃ، یا اللہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے نا اسے بھی جنت میں داخل فرما دے۔ اور پھر آقا نے فرمایا وہ داخل ہو جائیں گے۔ ثم اقول، میں پھر کہوں گا ادخل الجنت من کان فی قلبہ ادنی شیء، یا اللہ جس کے دل میں معمولی سا بھی ایمان ہے نا اسے بھی جنت میں داخل کر دیں۔ حضور نے قربان جائے میرے آقا پر، آقا نے یوں انگلیوں سے اشارہ کیا، معمولی سا بھی ایمان۔ حضرت انس فرماتے تھے کہ انی انظر الی اصابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مجھے آج لوگوں تمہیں حدیث سناتے ہوئے بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے میں حضور علیہ السلام کی انگلیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ آقا ایسے اشارہ کہ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ ایسے ہی حدیث نمبر 7510، اس سے اگلی حدیث، اس میں بھی یہی مضمون ہے کہ ہر نبی جس کے پاس لوگ جائیں گے، ہر نبی کہیں گے لست لہا لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا ولکن علیکم بابراہیم، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں لیکن تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ۔ لست لہا ولکن علیکم بموسیٰ، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے لست لہا ولکن علیکم بعیسیٰ، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لست لہا ولکن علیکم بمحمد، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں لیکن تم محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، یہ جو انہوں نے شرک بنائے ہوئے لوگ کہ مدینہ کی نیت کر کے چلا گیا روضہ رسول کی تو شرک ہو جائے گا، اپنے پاس رکھیں، یہ ان کے فتوے باڑ میں جائیں، یہ سارے فتوے۔ ہم تو قیامت کے دن اللہ سامنے پکار رہا ہوگا لمن الملک اليوم، اور ہم انبیاء کے پاس جا رہے ہوں گے، اور اللہ نے ایک ایک نبی ایک ایک رسول کے در پر بھیجا تاکہ پتہ چلے کہ انبیاء کے پاس جانا، شفاعت حاصل کرنا، وسیلہ پکڑنا شرک نہیں، عین توحید ہے۔ اللہ بھی ناراض نہیں ہوا کہ تم مجھ سے تو بات کر نہیں رہے، تم کیوں ان کے پاس جا رہے ہو انبیاء کے پاس؟ خدا جانتا ہے کہ میرے نبیوں کے پاس جائیں گے تو میں ان کی بات سنوں گا، اور حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ فقط ایک ہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ آقا کی مقام حبیبی دکھائی جانے والا ہے۔ مجھے اشعار یاد نہیں ہوتے لیکن ایسے ہی ہے کچھ شعر کہ حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ دکھانے کے لیے رب ذوالجلال نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے پہلے سارے نبیوں سے ہو کے لوگ حضور کے پاس آئے، اور آقا فرماتے ہیں میں کہوں گا انا لہا، ہاں اس کام کے لیے میں ہی ہوں۔ پھر من کان فی قلبہ شعیرۃ من الایمان، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا آقا نے فرمایا اسے جنت میں بھیج دوں گا۔ فاخرج من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ او خردلۃ، فرمایا کہ رائی کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا اسے بھی نکال لوں گا دوزخ سے۔ فاخرج من کان فی قلبہ ادنا مثقال حبۃ من خردل من ایمان، آقا نے فرمایا کم اس رائی کے دانے سے بھی تھوڑا، اس سے بھی تھوڑا جس کے دل میں ایمان ہوگا اسے نکال لوں گا۔ حتیٰ کہ آخر میں یہ حدیث لمبی ہے، طویل ہے، صحابی کہتے ہیں لوگوں حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ میں کہوں گا یا اللہ اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، اے اللہ مجھے اجازت دے دے میں جہنم سے اس کو بھی نکال لوں جس نے زندگی میں ایک بار کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، میرے آقا وہاں سے نکالیں گے، اور اللہ کیا فرمائے گا جب حضور علیہ السلام یہ بات عرض کریں گے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا عزتی و جلالی و کبریائی و عظمتی، یہ حدیث پاک 7510 ہے بخاری کی۔ اب بخاری شریف سے صرف رفع یدین نہ نکالیں، بخاری میں ہی یہ حدیثیں کیوں نہیں سناتے آپ لوگوں کو پڑھ کے کہ حضور کا مقام اور حضور کا مرتبہ کیا ہے؟
हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाएगा मेरी इज़्ज़त की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, मेरी किब्रियाई की कसम, मुझे मेरी अज़मत की कसम, ला उख़रिजन्ना मिन्हा मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह, ए मेरे मुस्तफ़ा आपने चूँकि कह दिया तो मैं जन्नत से ज़रूर निकालूँगा हर उस शख्स को जिसने एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। सुभान अल्लाह। तो अब उस शेर की तरफ आएँ जो उन्होंने कहा कि खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। ये इंजीनियर साहब ये यही है, ये जो सारे के सारे दोज़ख में होंगे इनको रब्बे ज़ुल जलाल ने पकड़ा होगा ना, तो हुज़ूर सरवत दो आलम अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करके, अल्लाह की बारगाह में शफ़ाअत करके, अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करके इन सारों को छुड़ा लेंगे जिसे मेरे मुस्तफ़ा ने पकड़ लिया और अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह इसको नहीं छोड़ना, उसे कौन छुड़ाएगा। आप मुकाबला अल्लाह से ना करवाएं, माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। ये आप लोगों का धोखा है जो लोगों को देते हैं कि जी ये शेर में ये आप शो करना चाहते हैं खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। मैंने ये शेर कभी नहीं पढ़ा। मैं समझता हूँ कि बाज़ ज़हनों में इससे खलफशार आता है तो ना ही पढ़ें तो बेहतर है, लेकिन इस शेर में गलती कोई नहीं है, कोई गलती नहीं है। जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ लिया, खुदा की इज़्ज़त की कसम उसे पूरी दुनिया में कोई नहीं छुड़ा सकता। अल्लाह तो छुड़ाने वाला नहीं है, अल्लाह तो छोड़ने वाला है, अल्लाह तो छोड़ने वाला है। ये गलत बयानियाँ ना करें, आप लोगों के जहनों को इस तरह ज़हर आलूद ना करें। आपकी मेहरबानी, आप उन कामों में रहें जहाँ पर जहाँ आप मेहनत करके अच्छा काम सामने ला सकते हैं। तफसीर आपका मौजू नहीं है, रहने दें। हदीस की शरह करना आपका मौजू नहीं है, ना आपकी ये फील्ड है, ना आपकी ये इसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है, आप रहने दें, आप रहने दें। आपकी मेहरबानी। जो उलमा ज़िंदगियां लगा के मेहनतें कर कर के तफसीर करते हैं वो ऐसे नहीं है कि आप पर वो चीज़ें आने लगी जो सारे उलमा को पता ही नहीं चली थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद का ताल्लुक़, कुरान मजीद की निस्बत और हुज़ूर सरवत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए और आका अलैहिस्सलाम की वो शफ़ाअत के बग़ैर हिसाब के मेरे मुस्तफ़ा जिन लोगों को जन्नत में दाखिल करें। या अल्लाह मुझे, मेरे तमाम सामीन को और फेथ इनसाइट से मोहब्बत रखने वालों को अल्लाह सब को बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल फरमाना। अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।